बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9288 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, सियासी और अदालती महाज की दोनों खबरें आज सुप्रीम कोर्ट की इमारत के गिर्द घूम रही हैं। सियासी मैदान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ले के हुसूल के चैलेंज का सामना है और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर गौर है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त जहां सुप्रीम कोर्ट में जेर गौर है, यह देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने प्लान ए के तहत यानी बल्ले के इंतखाबी निशान पर मैदान में उतरेगी या फिर प्लान बी के तहत उतरेगी। इसके साथ साथ दो सीनियर जजेस के एक दूसरे के बाद यके बाद दीगरे इस्तीफों का मामला भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। क्या ये इस्तीफे मुतवक्को थे या गैर मुतवक्को हैं, और इन इस्तीफों के आने वाले दिनों में असरात क्या होंगे? सारी सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ साकिब बशीर होंगे, नुमाइंदा 92 न्यूज़, जहांगीर जदून, हसन रजा पाशा और मुनीर काकड़। ये तीन लोग माहिर कानून हैं, लेकिन सेकंड एंड थर्ड सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे। जरा पहले सेगमेंट में बात करते हैं सियासी सूरत-ए-हाल पर, और सियासी सूरत-ए-हाल पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो चैलेंज दरपेश है वो अपने इंतखाबी निशान बल्ले के हुसूल का है, और आज उसकी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। लग ऐसा रहा था कि आज शाम तक उसका फैसला आएगा, लेकिन आज वो नहीं आया और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये रिमार्क्स दिए दिन के एंड में। उन्होंने ये कहा कि उनका वीकेंड ज़ाया किया गया है और कल इसकी दोबारा समाअत होगी। बैरिस्टर गौहर जो कि इस वक्त चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो काफ़ी हद तक पुरुमीद हैं कि उन्हें ये रिलीफ मिलेगा और बल्ले का इंतखाबी निशान सुप्रीम कोर्ट उन्हें देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से सवालात भी उठाए हैं। सारी सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा अली मोहम्मद खान हमारे साथ हैं, और इस वक्त तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट का इजरा किया, अली मोहम्मद खान जो है मर्दान 3 से NA 23 पर कैंडिडेट भी हैं। अली, खुशामदीद कहूंगा आपको प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल आपके सामने रखूंगा कि आपको पार्टी टिकट जारी हो चुका है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी, अल्लाह का एहसान है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने इज्जत रखी और टिकट मुझे तीसरी बार जारी हुआ है, और अल्लाह ने चाहा तो ये हैट्रिक हो जाएगी अल्लाह के करम से। वैसे मेरे हल्के से हैट्रिक ऑलरेडी हो चुकी है। सही। 13 में अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, 18 में दोबारा अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, और 22 के ज़िमनी इलेक्शन में फिर खान साहब खुद, इमरान खान साहब मेरे हल्के से वो जीते थे। मेरी हमेशा ये दुआ रहती है शाहिद भाई कि मैं अपने जलसों में भी यही कहता था कि अगर मेरी जीत में मेरे मुल्क मेरे दीन की बेहतरी है तो मुझे वो जीत चाहिए। अगर मेरी जीत से मेरे मुल्क में या मेरे दीन की कोई बेहतरी नहीं है तो मैं ज़ात के लिए नहीं करता। बहरहाल अल्लाह का करम, टिकट से ज़्यादा मैं इस बात पे भी बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मर्दान के अवाम ने मुझे पास करा के भेजा इमरान खान के पास। तो अल्लाह का करम ये हुआ कि अल्लाह ने मुझे साबित कदम रखा। जेल के दिनों में मुझे बड़ी फिक्र थी इस चीज़ की कि अल्लाह साबित कदम रखना, क्योंकि फिर मैंने अपने इलाके में जाना है और हमारे लोग फिर इस तरह के लोगों को फिर माफ़ नहीं करते। तो जहां इमरान खान साहब से मोहब्बत थी और पार्टी से वफा, वहां अपनी गैरत का भी तकाजा था। अली, एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। आप चूंकि उन सियासतदानों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जरिए एक सियासतदान बने और सियासी मैदान में और पार्लियामान में नजर आए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, इमरान खान इस बार आपके पार्टी टिकट पर उनके दस्तखत नहीं होंगे, बैरिस्टर गौर के होंगे। कभी ये सोचा था अली मोहम्मद खान ने? नहीं सर, मैं दुख भी होता है, लेकिन जिंदगी इम्तिहान का नाम है, और मैं ये समझता हूँ कि देखें, इम्तिहान अल्लाह उस पे लाता है। मैं अक्सर जेल में सोचता था, ये ख्याल मुझे अडियाला के डेथ सेल में बहुत आता है, क्योंकि आप जब अकेले होते हैं तो आप सोचते हैं, तो सुबह जब फजर के वक्त, जेल में कोई अजीब सिस्टम है कि फजर के वक्त आपकी आंख खुल जाती है। सही। तो अजानों के वक्त आंख खुलती, सामने जो जेल की सलाखें होती थी उसको मैं देख के सोचता था, वो 6x8 या पता नहीं 8x6 का वो होता है कमरा, कि अली मोहम्मद तुम क्या करके इधर आए हो, क्या करके आए हो, क्या जुर्म किया है? तो फिर अंदर से आवाज आती थी कि जरूरी नहीं है कि ये सजा हो सकता है ये इम्तिहान हो। तो मैं इसको भी इम्तिहान समझता हूँ कि इमरान खान साहब का दस्तखत इस पे नहीं है, लेकिन मैं इस पे भी पुरुमीद हूँ कि अगर अल्लाह ने चाहा, अब ये मेरी बात शायद लोगों को बड़ी अजीब लगे, अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है अल्लाह ताला इमरान खान साहब को 8 फरवरी से पहले निकाल ले और खान साहब हमें खुद लीड करें इंशाल्लाह। अली मोहम्मद खान, एक सवाल, आपने बात की जेल के सेल की, और आपने कहा कि फजर के वक्त एक आंख खुल जाती है और इंसान बहुत सी चीज़ों को जज करता है। अली मोहम्मद खान को ये रियलाइजेशन किसी हद तक हुई कि जो भी सियासी फैसले थे
مجھے وہ تقریر یاد ہے عدم اعتماد کے دن کی جب پاکستان تحریک انصاف سے تن تنا آپ قومی اسمبلی میں کھڑے تھے. کیا اگر پولیٹیکلی پاکستان تحریک انصاف اس پارلیمان میں موجود ہوتی اور پولیٹیکلی وائز فیصلے کرتی تو آج اس صورتحال سے نہ گزرنا پڑتا؟ علی شاید بھائی ہماری اس وقت جو ہے ایک رائے ایسی تھی کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہمیں پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے, کچھ کا یہ تھا کہ ہمیں چھوڑ جانا چاہیے. اس وقت آپ دیکھیں سیاسی جماعت کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اندر آپ اپنا ڈفرینس آف اوپینین دیتے ہیں لیکن باہر پھر آپ کو اس کو اون کرنا پڑتا ہے. بس اس وقت ایک فیصلہ تھا, کبھی فیصلے سیاست میں صحیح ہوتے ہیں کبھی غلط ہوتے ہیں. ان دا ہائنڈ سائٹ آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں بہت سی چیزوں پہ آپ پھر تھنک اوور کرتے ہیں کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ میں نہیں جاتا کہ ہمیں اس وقت جو ہوا, میں کہتا ہوں اگر دوبارہ ایسا موقع آئے تو میرے خیال میں ہمیں پارلیمان میں رہنا چاہیے. صحیح. آپ کے خیال میں کچھ جو غلطیاں اس عرصے میں ہوئیں سیاسی طور پہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت سیاسی جماعت اس سے کوئی لیسن لرن کر سکی ہے؟ شاید بھی دیکھیں تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت نہیں, یہ ایک تحریک ہے. اگر میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کچھ بھی بہتر کر جاتے تو ہماری جماعت, میں سمجھتا ہوں میرے جیسے لوگ تو پھر خان صاحب کے ساتھ ہم سیاست میں ہمیں کیا کرنا تھا. ہم اپنے پروفیشنل لوگ ہیں, ہم نے اپنے پروفیشن میں, میرا لا اور انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ ہے, میں اپنے پروفیشن میں خوش تھا تو ہم اس لیے آئے ہیں, ہم ریئیکشن میں آئے ہیں میاں صاحب کی اور زرداری صاحب اور بی بی صاحبہ کی اور مشرف صاحب کی یہ جو پچھلے 25-30 سال کی سیاست گزری ہے. لیکن ملک ہماری ماں ہے, ہم اپنی ماں کو اس طرح نہیں دے سکتے کہ آپ کی ماں کے ساتھ, یہ ملک کے ساتھ, مدر لینڈ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. سو وی ہیو کم ٹو پاکستان تحریک انصاف فار دا لو آف دا اسٹیٹ, فار دا لو آف دا لینڈ. اس میں آپ سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. ایک نئی جماعت, نوجوانوں کی اکثریت, خان صاحب خود ایک پاکستان سے محبت کرنے والا آدمی لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک آئیڈیلسٹ بھی ہیں. تو جب آپ ایک آئیڈیلزم کی تلاش میں ایک مشن کے طور پہ اپنی سیاست کو لیتے ہیں, آپ سے غلطیاں بھی, میں تو نہیں کہہ رہا ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی لیکن وہ غلطیاں بدنیتی پہ نہیں تھیں, وہ غلطیاں سبز ہلالی پرچم کی بہتری کے لیے تھی. صحیح. علی ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جن غلطیوں کا ذکر کیا, میں چاہوں گا آپ سمجھتے ہیں وہ غلطیاں جو 3.5 سالہ دور اقتدار میں تھیں وہ تھیں یا عدم اعتماد کے بعد کا جو دور ہے زیادہ غلطیاں اس دور میں ہوئیں آپ کے خیال میں؟ لیکن کوئی لوگ اس کو غلطیاں کہہ سکتے ہیں, کوئی لوگ اس کو جو ہے ایک بولڈ سیاست کہہ سکتے ہیں. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد ہے میں نے چیئرمین صاحب کو, خان صاحب کو, بنی گالا تھے وہ, پچھلے سال کی بات ہے, ابھی وہ زمان پارک شفٹ نہیں ہوئے تھے اور میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک اور شخصیت تھی, اس کا نام ابھی میں لینا مناسب نہیں سمجھتا. وہ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے خان صاحب کو ایک بات نہیں کہا, خان صاحب دیکھیے, اور میں اس پہ اسٹرانگ شاید بھی بلیو کرتا ہوں اس بات پہ کہ دیکھیے ایبسولوٹلی ناٹ ایک ریزن ہے, آپ نے انکار کیا ہے بڑی طاقت کو, لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑی ریزن ہے. اور اس سے بڑی ریزن یہ ہے, یہ بہت سے لوگ میرے اس بات سے اتفاق کریں گے, بہت سے اتفاق نہیں کریں گے, لیکن یہ بات مجھے کہنے دیجئے کہ سن 47 میں جب یہ ملک بنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے. ہم نے اس ملک میں سب کچھ کیا, شاید بھائی ہم نے سب کچھ کیا, لیکن ہم نے اس کو لا الہ الا اللہ پہ نہیں چلایا. جب پاکستان کے ایک وزیر اعظم کے منہ سے امریکہ میں جب حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ختم نبوت کی بات نکلی, اور جب مدینہ کی ریاست کی بات نکلی, جب قرآن کی بات نکلی, دیکھیں بہت سی طاقتیں دنیا میں ایسی ہیں جو پاکستان کے وزیر اعظم کے منہ سے یہ باتیں نہیں سننا چاہتی. وہ پاکستان میں ایسی کوئی بات نہیں سننا چاہتے, وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم تو چلے گئے ہیں لیکن اب ادھر سسٹم ایسا رہے کہ ہم نہ رہیں لیکن ہمارا والا سسٹم چلتا. آپ مجھے بتائیں کیا ہم نے جسٹس کیا ہے اس سوچ کے ساتھ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ تھی, جس مقصد کے لیے ملک بنایا, کیا ہم نے اس کی طرف کچھ بھی قدم اٹھائے ہیں؟ دیکھیں یہ وقت ہے اپنے اندر جو ہے دیکھنے کا, جھانکنے کا. وہ جو علامہ نے فرمایا تھا نا کہ خودی میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی, خودی میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بن سکتا نہ بن, اپنا تو بن. اے پاکستانی قوم, اے پاکستان کے سیاستدانوں, ہمیں سوچنا چاہیے where are we standing. دیکھیں مجھے کہنے دیجئے, شاید بھائی مجھے کہنے دیجئے کہ ابھی کچھ دن بعد آپ ایک جنرل الیکشن میں جا رہے ہیں, آپ 25 کروڑ ہیں بھائی, ہم نیوکلیر اسٹیٹ ہیں, دنیا کی سب طاقتیں ہماری طرف دیکھتی ہیں, اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, ہم بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ایک جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے, ایک لیڈر کے پیچھے پڑے ہوئے, ایک کو تو پھانسی چڑھا دیا, دوسرے کو ہم نے اندر ڈالا ہوا ہے, اور اس کو ایک وہ آدمی جو 50 سال سے وطن پاکستانی ہے اس کو ہم دہشت گردی اور پتہ نہیں کن کن چارجز میں, یہ کب تک ہم اپنے ہیروز کے ساتھ کرتے رہیں گے؟ صحیح ہو گیا. بندو
علی لیکن ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے جو بات آپ نے کی جو جسے میں سمجھ سکا ہوں، ہو سکتا ہے غلط یا مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، آپ نے بات کی ریاست مدینہ کی، آپ نے کہا پاکستان کلمے کے نام پہ بنا، لیکن آپ کو جو 2018 میں حکومت ملی آپ نے بات کی تھی تبدیلی لانے کی، آپ نے بات کی تھی جسے کہتے ہیں گورننس کے سسٹم کو بہتر کرنے کی، انصاف کے سسٹم کو بہتر کرنے کی۔ 3.5 سال میں آپ کی جماعت کوئی ایسا کارنامہ کیوں نہیں کر سکی کہ آج آپ کو امریکن سازش سائفر کا بیانیہ یا جنرل باجوہ کے علاوہ آپ کے پاس اپنے اسٹرینتھ پہ کیا ہے جس پر آپ الیکشن میں اتر سکیں؟ یہ آپ نے شاید صاحب بہت زبردست بات کی ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے پاکستان کی سیاست میں کہ پاکستانی سیاستدان، میں کہتا ہوں دیکھیں میں اپوزیشن میں بھی رہا ہوں، میں حکومت میں وزیر بھی رہا ہوں، بالکل میں آپ کو یہ لکھ کے کہتا ہوں کہ میں جب وکالت کرتا تھا، کیونکہ وزارت میں پھر آپ وکالت آفس آپ کو بند کرنا پڑتا ہے، جب the moment I became a minister میں نے اسلام میں بعد میں اپنا جو چھوٹا سا ایک غریبانہ سے چیمبر تھا وہ بند کر دیا، ایم این اے بننے کے بعد مردان میں میری وکالت وہ بند ہوئی، ادھر آ کے پھر اپنا چیمبر، کیونکہ ایز اے وزیر آپ نہیں کر سکتے۔ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں ہر کسی آدمی کے پاس اس کے عہدے کی وجہ سے کچھ طاقت ہے، ایک وکیل کے پاس، ایک ایس ایچ او کے پاس، کسی بھی سرکاری افسر، سب سے مظلوم مخلوق اس ملک میں سیاستدان ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ سب سے مظلوم جو بیچارہ جو ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھیں تو اگر ہم کوئی ایسا سسٹم بنا پاتے یا بنا پائیں کہ جس میں سیاسی حکومت سیاسی طور پہ اپنے ٹرم پوری کرے، تو وہاں پہ پھر بیانیوں پہ نہیں، پھر پرفارمنس پہ باتیں ہوا کریں گی۔ لیکن میاں صاحب کی حکومت دیکھیں، وہ آخر میں بیانیہ نکلا، مجھے کیوں نکالا؟ اب ہمارے اس میں ایبسولوٹلی دیکھیں وہ تو ہوگا، اب اگر ہم نے ایک سٹینڈ لیا ہے اور اس سٹینڈ کی ہمیں قیمت چکائی ہے، وہ بات تو عوام کے سامنے ہم نے رکھنی ہے، عوام تو اس بات کو اپنے دل سے قریب کریں گے۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا، ابھی ہم پرفارمنس پہ بات، ابھی ہم اپنے ہیلتھ کارڈ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ابھی ہم اپنی ایجوکیشنل، اپنا ایگریکلچر جو ہمارے دور میں بڑھی ہے، ہیلتھ کارڈ جو بہت بڑی سہولت آئی، جو کورونا کے دوران ہم نے اپنی اکانومی چلائی، جو ہماری ایکسپورٹس بڑھی، جو ہم نے آخر میں جب چھوڑ کے جا رہے تھے 6 کی GDP کو ہم ایک ملک اپنا ٹچ کر رہے تھے، ہمارے فیصل آباد میں 50,000 پاور لومز ہمارے دور میں جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی۔ مت بھولیے اس دور میں جب اوپر سے کورونا آیا ہوا تھا، دنیا کی ساری معیشتیں، امریکنز کی معیشت نیگیٹو میں گئی، جاپنیز جو کہ معاشی انجن ہے آپ کا اس ریجن کا، جرمنی جو یورپ کا معاشی انجن ہے، سارے کے سارے نیگیٹو، ہمارا ازلی کمپیٹیٹر یا دشمن واٹ ایور یو کال دیم، ہندوستان بھی منفی میں گیا، ہم اس وقت بھی 3 پہ تھے۔ علی آج یہ جو پوائنٹ آپ رکھ رہے ہیں، میں پھر آپ کو وہ دن یاد دلاؤں گا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہونی تھی، یو واز دا اونلی ون جو قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے تھے اور آپ نے بات کی۔ اس دن اگر اسی طرح پاکستان تحریک انصاف موجود ہوتی، اپنی پرفارمنس جس کا آج آپ ذکر کر رہے ہیں اسی فلور آف دا ہاؤس 16 مہینے کرتی، تو پھر آپ کو ایبسلیوٹلی ناٹ امریکن سائفر سازش، جنرل باجوہ، ان کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ کچھ سیاسی غلط فیصلے آپ سے اور آپ کی لیڈرشپ سے بھی جذبات میں ہوئے؟ نہیں، اس وقت تو آپ نے وہ نیریٹو پیش رکھنا تھا۔ دیکھیں میں آپ کو آپ کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ اب اپنے ایک بہت ہی بڑے چینل پہ بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے چینل کو آپ کو ترقی دے، آپ اس میں اچھا پروگرام کرتے ہیں، خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، کل کو آپ روڈ پہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، کوئی نقصان آپ کا کر دیتا ہے، تو آپ نے پھر یہ اپنی پرفارمنس نہیں بتانی کہ میں اتنا زبردست اینکر ہوں، میں اتنا اچھا پروگرام کروں، میرا ایسے چینل ہے، جو آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ نے پھر اس موقع پہ وہ بتانا ہے۔ تو ہمارے پاس تو بہت کچھ تھا بتانے کو، ہمیں تو بتانے جو چھوڑا نہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہوا رات کے 12 بجے کس کی حکومت جاتی ہے؟ وہ ڈائری اٹھا کے ملنگ آدمی گھر چلا گیا، کون؟ اس نے تو اپنے گھر کو بھی کبھی، دیکھیں ایک آدمی جس نے اپنے گھر کو کبھی کیمپ ہاؤس ڈکلیئر نہیں کیا، جس کو دنیا اس کی ایک کال پہ کروڑوں روپے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی خدا نخواستہ یہ دماغ سے فارغ ہیں؟ بالکل کروڑوں اربوں روپے اس کے ایک کال پہ، کیونکہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں۔ آپ نے اس کو بیچارے کو ایک بودے قسم کے کرپشن کیسز پہ ہم نے ڈالا ہے۔ میں تو پہلے دن سے جب سے شاید میں جب نکلا ہوں جیل سے، میں نے ایک بات کی ہے، دیکھیں اس طرح سے ملک نہیں چلے گا کہ ہر کوئی اقتدار کے لیے کوئی چور دروازے کی تلاش میں ہے۔ آپ بیٹھو یار، اس ملک کے ساتھ کرنا کیا ہم نے؟ یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ ادارے، فوج وغیرہ ساری جوڈیشری اب ساری ہماری ہے۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے ٹاپ ججز جو ہیں وہ استعفے دے رہے ہیں، ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے لوگ ڈاکیومنٹس جمع کرنے۔ علی آپ کے خیال میں، چونکہ آپ لا کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں گا، یہ جو 2 ججز ہیں ان کے استعفوں کو آپ ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت دکھ ہوا،
میں کبھی بھی جوڈیشری میں ججز کی پرسنالٹیز پہ میں نے کبھی بات نہیں کی، نہ میں کرتا ہوں. میرے لیے سارے قابل احترام ہیں. مجھے آج بھی اپنے استاد محترم مرحوم عبداللہ جان ثانی صاحب جو بہت بڑے اسٹالورٹ تھے سول لا کے مردان سے، انہوں نے مجھے ایک بات سکھائی تھی کہ بیٹا کبھی جج سے لڑائی نہ کرنا، اپنا آرگومنٹ آپ پلیڈنگ کرتے رہنا. تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میرے ملک کی وہ جوڈیشری جس کے لیے ہم وکیلوں نے، میں تو خیر اس اسٹوڈنٹ تھا لیکن ہم وکلاء نے جو قربانی دی، میرے اپنے استاد محترم دوسرے بہت بڑا نام خیبر پختونخوا کا شہید ہو گئے لطیف لالا، ساری دنیا ان کو جانتی ہے. میں ان کے شاگرد ہوں. مجھے فخر ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ جو آج پاکستان میں سورج کی طرح چمک رہا ہے اپنے فیصلوں کی وجہ سے، میں اپنی وکالت کی ابتدا ادھر ایز جونیئر لالا کے ساتھ کی. لالا شہید ہو کے چلا گیا، اس کی ٹانگ جب معذور ہوئی تو جوڈیشل موومنٹ میں، تو ہم نے اس جوڈیشری کے لیے قربانی دی ہے، ہم نے باتیں نہیں کی. آج مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ جوڈیشری جس کے لیے ہم مشرف دور میں ایک ڈکٹیٹر کے سامنے ہمارے سیاسی کارکن، ہمارے وکلاء، میرا لیڈر عمران خان جیل گیا، آج وہاں اس طرح کے میں نہیں کہتا، میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت وکیل مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میری ٹاپ سپریم کورٹ سے میرے آنریبل ججز جو ہیں وہ استعفے دے کے اس طرح سے جا رہے ہیں. اس سے کیا تاثر، ملک میں کیا تاثر جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ان چیزوں علی بھائی ایک سوال توجہ دینی ہوگی. یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ بالکل ٹھیک علی، ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ سوال لازمی سی بات ہے آپ کے انتخابی نشان کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ میں معاملہ زیر سماعت ہے، تو آپ کو بیرسٹر گوہر کی طرح یہ امید ہے کہ آئندہ 1-2 روز میں جب بھی اس کا فیصلہ آئے گا آپ کے پاس بیلٹ پیپر پر انتخابی نشان بیٹ ہوگا پلان اے کے تحت؟ دیکھیں، میں آن آپٹیمسٹ. سارے جو مجھے لوگ جانتے ہیں مجھے اکثر کہتے ہیں تو یار ضرورت سے زیادہ ہی پر امید آدمی ہے. میں ہمیشہ آدھا گلاس بھرا ہوا دیکھتا ہوں. مجھے امید ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو خود بھی مشکلات سے ہو کے گزرے ویسے، تو وہ اس میں انصاف ہوگا. اور یہ ایک وی آر دا کراس روڈز آف ڈیموکریٹک. لیکن علی بھائی آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہیں. پلان بی کے تحت جمعیت علماء پاکستان تحریک انصاف کا پلان بی ہوگی یا پھر انڈیپینڈنٹ؟ بڑا مزیدار سا پلان بھی ہے، بہت ہی کیوٹ سا ہے، لیکن وہ ابھی میں بتاؤں گا نہیں. ہم پر امید ہیں کہ ہمارا بلہ ہمارے پاس رہ جائے گا. یہ بات میری یہاں نوٹ کر لیجئے گا، آپ کو یہ پھر کل شام شاید یاد آئے، لیکن اللہ کرے اس بات کی نوبت ہی آئے اور اللہ کرے بلہ کھلاڑی کے ساتھ رہے. کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کر رہا ہوں، میں میاں صاحب سے، زرداری صاحب سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کھلاڑی خٹک صاحب کے پاس ہے. علی بھائی کھلاڑی خٹک صاحب کے پاس ہے، آپ بلے پہ رہیے. سر کھلاڑی تو خٹک صاحب کی مثال تو اس تماشائی جیسی ہے جو سارا میدان اب چلا گیا، وہ بیچارے اکیلے رہ گئے ہیں. ان کے ساتھ اللہ ویسے ان پہ رحم کرے، ہمارے تو بزرگ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کی سب سے بڑی سیاسی غلطی کی ہے. علی محمد خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور کل شام تک آپ پر امید ہیں کہ انتخابی نشان بلہ بیلٹ پیپر پر موجود ہوگا. ناظرین اس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل یا پھر پرسوں بظاہر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پرسوں نہیں، میرا خیال ہے کل ہی ہو جائے گا، لیکن ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے چونکہ عدالتی کارروائی ہے، کب تک چلتی ہے، کب تک فیصلہ ہوتا ہے. لیکن یہ چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور اس کا نتیجہ سپریم کورٹ سے ہی آنا ہے. لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے تو ذرا بات کریں گے 2 سینئر ججز کے استعفوں کے معاملے پر، اور اس پر ہمارے ساتھ ہوں گے ثاقب بشیر، جہانگیر جدون، حسن رضا پاشا اور منیر کاکڑ. دیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات چیت کریں گے سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز کے یک کے بعد دیگرے استعفے، مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جسٹس مظاہر علی نقوی جو ہیں ان کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی جاری تھی، اگر کہا جائے کہ اس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا تو ایک جواز موجود تھا. لیکن جسٹس اعجاز الحسن جسے کہتے ہیں ان کا استعفیٰ بظاہر آؤٹ آف دا باکس لگتا ہے، لیکن کیا واقعی آؤٹ آف دا باکس ہے یا نہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ثاقب بشیر ہمارے ساتھ ہوں گے، نمائندہ 92 نیوز. جہانگیر جدون صاحب ماہر قانون ہیں، اور منیر کاکڑ صاحب بھی ماہر قانون ہیں، ہمارے ساتھ ہوں گے. ان استعفوں کے اثرات پر بھی بات کریں گے. لیکن ذرا سب سے پہلے ثاقب کی طرف جا کے سمجھنے سے پہلے ثاقب، آن اے لائٹر نوٹ،
آپ نے ہر ہفتے کوئی ایسی ہیپننگ رکھنی ہوتی ہے کہ کورٹ رپورٹرز اور وکلاء کے علاوہ ہمارا پروگرام نہ ہو سکے؟ نہیں، یہ تو کیس ختم ہو جائیں گے، ہیپننگز نہیں ہوں گی تو پھر کیسے، مطلب کورٹس تو ریلیونٹ نہیں رہیں گی، نہ کورٹ رپورٹر ریلیونٹ رہیں گے، تو اس لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہنا چاہیے. اس لیے دیکھیں نا، کل ہفتے والے دن باقی صاحب ہر جگہ چھٹی ہے لیکن عدالت لگی ہوگی. قاضی صاحب نے گلہ بھی کیا کہ ویکینڈ خراب کیا گیا ان کا. ثاقب ذرا یہ بتائیے گا، یکے بعد دیگرے 2 استعفے، جیسا کہ میں نے ابتدائیہ میں کہا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے بارے میں ایک تاثر تھا کہ کسی سچویشن پہ یا تو انہوں نے اپنا کیس کنٹیسٹ کرنا ہے یا اسٹیپ ڈاؤن کرنا ہے. یہی سچویشن تھی قاضی صاحب کے زمانے میں جب ان کے ساتھ معاملہ تھا، لیکن انہوں نے کنٹیسٹ کیا، مظاہر صاحب نے استعفے کو پریفر کیا. لیکن جسٹس اعجاز الحسن ایک آؤٹ آف دا باکس استعفیٰ مجھے لگتا ہے، ذرا بریف کیجئے گا ان دونوں استعفوں کے مطابق. پہلا جو استعفیٰ ہے اس میں تو بڑے کلیئر کٹ مس کنڈکٹ کے ان کے الزامات تھے، کرپشن اور اس قسم کی چیزیں تھیں. بالکل. اب وہ الزامات تھے اور آخری لمحے تک جو مظاہر نقوی صاحب ہیں وہ کہتے رہے کہ یہ الزامات سب جھوٹ ہیں، میرے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے اور اس طرح کا باتیں. پھر انہوں نے کہا اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے، ساری چیزیں وہ ساری ان کی مطلب چل رہی تھی، ساتھ چل رہی تھی، اور ان کے خلاف کونسل کی کارروائی اوپن کر دی گئی تھی، آج بھی اوپن ہوئی ہے. تو اچانک ان کا استعفیٰ دینا ان کے اس سارے دعوے کو جو ہے وہ نفی کرتا ہے. صحیح. مطلب بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں وہ ایسی چیز تھی جس کو شاید وہ ڈیفینڈ نہ کر سکتے، کمزور تھے. ڈیفینیٹلی ایک کمزور ڈیسیژن ہے کہ آپ جو ہے میدان سے بھاگ جائیں. مطلب ایک جج، ہائی کورٹ کا جج ہو، پھر سپریم کورٹ کا جج، جو پریشر ہوتا ہے نا ججز پہ، یہ ہماری سوچ، وہم و گمان سے بھی زیادہ ہوتا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا، کوئی ایک فیصلہ اور بہت سے فیصلوں میں پریشر سسٹین کرنا، مطلب پریشر لینا، مطلب یہ کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی پریشر لے کے، بہرحال ان کے خلاف جو الزامات تھے اس میں کہیں نہ کہیں صداقت تھی، اس لیے انہوں نے ریزائن کیا. یہ بات تو اب اس میں یہ ہے کہ ان کی پینشن اور یہ وہ چیزیں بھی بچ گئیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کا بھی ابھی فیصلہ ہونا رہتا ہے. ہاں، وہ رہتا ہے جوڈیشل کونسل کی کارروائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 16 17 فروری کو ہم دیکھیں گے، مینٹینیبلٹی بھی دیکھنی ہے اس پہ کہ کیا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. لیکن ان پہ یہ ایک سٹگما لگنا تھا، ایک وہ اس سے بھی بچ گئے. دوسرا جو استعفیٰ ہے نا، وہ میرے لیے تو بہت حیران کن ہے. وہ اس لیے حیران کن ہے کہ ان کے پیچھے ساری کہانیاں ہیں چھپی ہوئی. کوئی اپنی اپنی بات کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی ان کے خلاف کوئی ریفرنس تیار تھا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ 8 سال سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، 8 ماہ بعد آپ نے اسی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے. یہ بڑا ایک اعزاز ہوتا ہے. جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ اہم سیاسی فیصلوں میں بینچ کا جسٹس ثاقب نثار کیا پچھلے 8 سال میں جتنے چیف جسٹس آئے، ثاقب نثار، امرتا بندیال، آصف سعید کھوسا، جتنے بھی چیف جسٹس آئے، سب کے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ. میں آپ کو بتاؤں پچھلے 7 سال میں طاقتور ترین جج بطور جج وہ جسٹس اعجاز الحسن تھے. ہر بڑے فیصلے میں، ہر بڑے بینچ میں وہ موجود ہوتے تھے. اور ان کا یہ اتنا کمزور جو ہے وہ استعفیٰ حیران کن ہے. اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی 100 کہانیاں، وہ ان کو کم سے کم یہ بتانا تو چاہیے تھا کہ کیا ہوا ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ ایک بینچ، دوسرا بینچ، تیسرے بینچ پہ اختلاف ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بات ہے کرنے والی. کہ اگر اس پیرامیٹر پہ آپ جائیں گے تو جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس چل رہا تھا تو 3 سال تو وہ کسی بینچ میں نہیں تھے، کسی مین بینچ میں نہیں ہوتے. سینئر پیونی جج ہوتے ہوئے آخری سال جو ہے ان کو بینچ میں نہیں رکھا گیا، کسی بڑے فیصلے میں نہیں تھے، کہیں پہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. ایون ان کے خلاف ریفرنس، پروپیگنڈا، پتہ نہیں کیا کیا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جرأت دکھائی جس قاضی فائد عیسیٰ نے، اور یہ کمزور دکھائی. آپ کو ابھی تک آپ بھی اس پوائنٹ پر نہیں پہنچ پائے کہ یہ آؤٹ آف دا باکس ریزگنیشن کیوں آیا. ہمارے ساتھ منیر کاکڑ ہیں، سینئر قانوندان ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں. منیر، خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں آپ کو. منیر، جیسا کہ ابتدائیہ میں ہم نے ذکر کیا اور ثاقب بھی بات کر رہے تھے، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب والا استعفیٰ اس حد تک سمجھ میں آتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی چل رہی تھی، لیکن اعجاز الحسن صاحب کا استعفیٰ، بینگ اے لائر اینڈ اے اسٹوڈنٹ آف لا، آپ ان دونوں استعفوں کو کیسا دیکھتے ہیں؟ شاہد صاحب آپ کی مہربانی، کیونکہ میں جو سفر میں ہوں، تھوڑا سا بات تو بالکل کلیئر ہے. جو ابھی کلیگ جو بات کر رہا تھا اس کے مظاہر علی نقوی صاحب کے ریزگنیشن کے پیچھے تو ایک تھوڑے سے محرکات تو نظر آ سکتے ہیں یا محسوس کیا جا سکتا ہے. لیکن دوسرا جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن ان ایکسپیکٹڈ چیزیں پاکستان کے اندر اس قسم کے ہونا یہ بھی معنی خیز ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ کیوں اس قسم کے واقعات، اگر اس کے پیچھے ہے بھی کوئی محرکات تو میرے خیال میں یہ تو پبلک کے سامنے آنا چاہیے. اس طریقے سے گم کاتے میں اگر چیزیں اسی طریقے سے چلتے رہیں گے تو میرے خیال میں یہ انسٹیٹیوشنز کی تباہی کے لیے میرے خیال میں یہ چیزیں بس ہیں. صحیح کہ اگر آپ ایک پوزیشن پہ رہ کر کے 8 سال سپریم کورٹ میں اور آنے والے جو تقریباً ملا کر کے 8 مہینے
11 महीने अब चीफ जस्टिस अभी आने वाले वक्त में, लेकिन कोई रीजन न दे करके ये भी तो एक सस्पेंस है। और ये सस्पेंस जो है ये तो मेरे ख्याल में माशरे के लिए भी और इदारों के लिए भी मेरे तबाही के मेरे ख्याल में ये मुरक्कात में शामिल होंगे। मुनीर, आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि जैसा कि हमने देखा कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हेड भी कर रहे हैं, उन्होंने भी यही तासुर दिया है कि इस्तीफे पे जो है ना मामला खत्म नहीं किया जा सकता, फैसला किया जाएगा। फिलहाल उन्होंने ये बात जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब वाला जो रेफरेंस है उसमें किया है। तो बीइंग अ लॉयर, आप समझते हैं कि वाकई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को यह कार्रवाई जारी रखनी चाहिए और अपने फाइंडिंग्स देनी चाहिए इस रेफरेंस में? बात यह है कि जब तक आप एक चीज की वजूहत, चलो मज़ाहिर अली नकवी साहब की तो एक रीजन समझ में आ रहा होगा, वो अपने आप को डिससेटिस्फाई या उसे अपने आप को ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुझे इंसाफ की तवक्को, या वो एक अपना स्टांस ले सकता है। लेकिन रिजिग्नेशन के बाद ये दूसरा रिजिग्नेशन आना, ये भी एक सवालिया निशान है। उनके पीछे क्या चीजें हैं? बिल्कुल अभी बात यह है कि अगर आपने इदारों को बनाना है और माशरे को सुधारना है, बात ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक है वो इस चीज के ऊपर, ये जो चेक एंड बैलेंस और एहतिसाब का पॉलिटिकल पार्टीज का ले लो, अभी एक 3 साल तक पहले वो इख्तिदार में थे, आज वो किस हालत में है? जो पहले 3 साल पहले जो जिस तरीके से सजा याफ्ता थे वो आज इस पोजीशन पे हैं। और हमारे जुडिशरी के अंदर भी अगर यही चलते रहे, मेरे ख्याल में फिर तो इदारे कभी भी नहीं बन सकेंगे और ना हमारे मुल्क जो है इस पैटर्न पे या स्ट्रीमलाइन पे चला जा सकेगा। ये तो मेरे ख्याल में और तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। मुनीर, एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा, जहांगीर जदून साहब को भी शरीके गुफ्तगू करूंगा। जहांगीर जदून साहब, साकिब ने जो पॉइंट्स रखे वो आपके सामने है। मुनीर इस बात में वेरी क्लियर है कि इस्तीफों की वजूहात क्या हैं, ये सवालिया निशान हटने चाहिए। आप इन इस्तीफों को कैसे देखते हैं और इनके असरात को कैसे देखते हैं? नहीं देखो इस तरह इन्होंने दोनों बात की है, बात ठीक है। एक का तो कंफर्म था कि वो उन्होंने पहले कहा जी ये वकील भी बड़े, पूरे पाकिस्तान के 4-5 बड़े तकड़े वकील उन्होंने हायर कर लिए, वो लड़ना चाहते थे। लेकिन मेरे ख्याल में उनका जो मटेरियल था या उनका जो उनके खिलाफ जो एलिगेशन एविडेंस थी वो ऐसी स्ट्रांग थी। उसकी वजह ये कि देखें, कोई जज अगर अपराइट होगा, वो रूल ऑफ लॉ के लिए काम करेगा, ऑनेस्टली काम करेगा, तो जितनी हमारी बार एसोसिएशन है उसके साथ खड़ी हो जाएंगी, बार काउंसिल खड़ी होंगी। आप पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में देखें, जज जो है वो वकला के बगैर सस्टेन नहीं कर सकते। बिल्कुल। काजी फाइज के खिलाफ अगर बेशक वो जितने भी अपने आप को समझ लें कि मैं ये था मैं वो था, लेकिन अगर वहां पे देखे ना, वकला अगर किसी जज का साथ ना दे तो उसमें कोई रीजंस होती हैं। क्योंकि वकला जिस तरह साफी रोजाना जाते हैं कोर्ट्स में, इनको पता होता है कौन सा जज जो है किस तरह काम कर रहे हैं, किसका प्रेशर ले रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो जज जो है वो मेरिट पे काम करते हैं ना, वो रिजाइन से मतलब रिजाइन नहीं करते, वो डट के फिर मुकाबला करते हैं। जहांगीर जदून साहब, आपने एक अहम नुक्ता दिया है, जरा 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। साकिब, जहांगीर जदून साहब ने 2 पॉइंट्स बड़े अहम कहे। उन्होंने काजी फायज ईसा साहब का जो मामला है उसका क्रेडिट भी तमाम वकला तंजीमों को दिया है और इस वक्त भी 2 इस्तीफे हैं। तो इस वक्त वकला तंजीमों की बॉडी लैंग्वेज आपको कोर्ट में क्या लग रही है एज अ कोर्ट रिपोर्ट? ये जदून साहब जब ये कह रहे थे ना कि वकला ने जो काजी फायज ईसा का बहुत साथ, या नो डाउट वकला ने, सिविल सोसाइटी ने, सहाफती तंजीमों ने उनका जो है वो साथ दिया। तो मैं ये सोच रहा था कि जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन्होंने पहले उनके खिलाफ रेफरेंस आया, फिर उन्होंने रिजाइन किया, फिर जस्टिस इजाजुल हसन ने रिजाइन किया। तो इन 3 मौकों पे कोई सिंगल वकील, कोई सिंगल बॉडी मुझे नजर नहीं आती कि जो उनके हक में बोल रही हो। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट बार के एक सदर ने कहा कि उन्हें तकलीफ हुई है। नहीं, तकलीफ होना जो है वो मतलब डिफरेंट चीज है। मतलब बाकायदा तौर पर को दर्द हो गया। जहांगीर साहब बिल्कुल। तो वो बाकायदा तौर पर मतलब फॉर एग्जांपल अगर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनके खिलाफ रेफरेंस जो है यहाँ पाकिस्तान बार काउंसिल उनके खिलाफ पेश थी, तो कोई पाकिस्तान भर में कोई बॉडी ऐसी, बार एसोसिएशन कोई उनके साथ नहीं थी। फिर उन्होंने रिजाइन किया, किसी ने कोई उस पर नहीं किया अफसोस का इजहार या नहीं होना चाहिए, या लाहौर बार है, लाहौर हाई कोर्ट बार है, वो लाहौर से थे, तो इसके उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर जैसे इजाजुल हसन उनकी बात की जाए तो उनका एक पूरा मतलब 8 साल तो सुप्रीम कोर्ट का कैरियर है, 4-5 साल लाहौर हाई कोर्ट में रहे हैं, तो 10-12 साल बनते हैं। तो 10-12 साल अगर एक जज के दौर और लाहौर बार मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार है, और अचानक आप जो है वो घर चले जाएं, तो इसमें मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं की वकला बॉडीज के कोई ऐसी चीज आनी चाहिए थी। अगर आपने एक ऐसा वक्त गुजारा
ہو کہ جس پہ کوئی سوالیہ نشان نہ ہو. تو جو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جسٹس ریاض الحسن جو ہے وہ بہت سارے کنٹروورشل جو ججمنٹس ہے سپریم کورٹ کی ان میں وہ کہیں نہ کہیں موجود تھے, اور وہاں اس وقت جو ہے وکلا کی باڈی جو جمہوریت کی بات کرتے تھے یا سول سوسائٹی تھی یا صحافتی تنظیمیں ایون کہ وہ کہیں نہ کہیں ان سے اختلاف کرتی رہی ہیں. تو یہ اس کا پھر اثر ہوتا ہے کہ جب آپ جا رہے ہوں تو آپ کو جو ہے وہ کوئی پوچھ ہی نہ رہو. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. منیر, آپ ایگری کریں گے ثاقب کے اس پوائنٹ سے, اور جو جہانگیر جدون صاحب نے اٹھایا کہ ان دونوں استعفوں کو ہم دیکھتے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے زمانے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وکلا میں ایک مومنٹم نظر آتا ہے, یا ایون چودھری افتخار صاحب والا جب معاملہ ہوا تو ملک میں ایک جوڈیشری کی موومنٹ ہم نے دیکھی. اس بار باڈیز بالکل آپ کی خاموش ہیں لائرز کی. منیر, آپ ایگری کرتے ہیں اس سے یا نہیں؟ بات تو یہ اس میں تو دو چیزیں میں, ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے اور سب کے ججز کے اوپر اور ہمارے وکلا بالکل سول سوسائٹی سب کے لیے کلیئر ہونی چاہے چودھری افتخار کے مومنٹ سے لے کر کے قاضی صاحب کے بالکل 100% بار اگر کسی وہ جج کے ساتھ جج کا نہیں ہے, اگر آئین کے ساتھ جج کھڑا ہے یا قانون کی سپرمیسی کے لیے کھڑا ہے, بار نے ہمیشہ وہی اسٹانس کیا ہوا ہے. اور بار کے اوپر تو لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, آج بار نے اپنی حیثیت اور وہ جو پوزیشن ہے وہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ جو آئین کے ساتھ کھڑا ہے بار اس کے لیے کھڑا رہے گا اور کھڑا تھا اور کھڑا رہے گا. لیکن جہاں پر اس قسم کی چیزیں ہوں گے تو بار جو ہے ویجیلنٹ ہے, اس میں بالکل شک نہیں ہے, اس میں دو رائے ہے ہی نہیں کہ بار اگر وہاں پر بھی اگر اس کا نہ کسی بار قاضی کے ساتھ قاضی کے محبت میں نہیں تھا, وہاں پر ایک لیگل پوزیشن تھی, چودھری افتخار کے وقت میں بھی تھی. یہ علیحدہ بات ہے کہ چودھری افتخار کی تحریک اور ساتھ ساتھ کچھ قاضی صاحب کے ابھی موجودہ کچھ اس طرح کی کیسز ہے ججز کے وکلا کے ساتھ جو رویے کے اوپر بات ہے, ان کو لوگوں کے ریزرویشنز ہے, وکلا کے ریزرویشنز ہے. لیکن یہ حقیقت بات ہے اور اسے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ بار کا جو ہمیشہ قانون کی سپرمیسی اور آئین کی سپرمیسی اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کیا. آپ کے خیال میں تو ان دو استعفوں کے معاملے پہ بار اس لیے خاموش ہے کہ اس کا آئینی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ منیر, بالکل آئینی معاملات میں تو لینے دینے کی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ بار ویجیلنٹ ہے. ایسی ججز جب کبھی کبھی کچھ اس طرح کی بات یہ ہے کہ سوال یہاں پر جوڈیشری کے اندر انڈکشن کی بھی بات کی جا سکے گی کہ ابھی اس کے اگر پیچھے آپ ذرا چلے جائیں کہ ان کے انڈکشن پھر کس طرح ہوا تھا, سپریم کورٹ میں ایلیویشن کس طرح ہوا تھا, انیشل سٹیج پہ انڈکشن کس طرح ہوا تھا, پھر کس پٹیشن کے ذریعے ہوا تھا. یہ تو بہت سی چیزیں موریکات ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اگر ایسی فیصلے کیے جاتے آپ بر وقت اس فیصلوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو اس طریقے سے بھی بات یہ ہے کہ پچھلی ہسٹری اگر ججز کی بات کر لیتے ہو تو ریسنٹلی ابھی آپ کی ملٹری کورٹ کے حوالے سے بھی ججمنٹ آئے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو ریزگنیشن کی جو ریزنز ہیں وہ سامنے آنے چاہیے, جو موریکات ہے سامنے آنے چاہیے تاکہ کچھ چیزیں واضح ہو جائیں. بالکل ٹھیک. منیر, آپ نے بہت اہم اگر پاس میں ہسٹری سب کے سامنے ہے, ابھی موجودہ بھی ہے, ریسنٹلی ابھی ان چیزوں کے حوالے سے دو چیزیں جو ملٹری کورٹ کے حوالے سے اور دوسری چیزیں آئی تھی ابھی مشرف کیس میں. چلے منیر, تھینک یو, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, ہمارے ساتھ ہوں گے جہانگیر جدون اور ثاقب بشیر. ان استعفوں کے محرکات کا مطالبہ کر رہے ہیں منیر کاکڑ. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد محرکات پر بھی بات کرتے ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک مطالبہ ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں ہم نے بات کرنی تھی منیر کاکڑ کے اس نقطے پر جو انہوں نے بات کی کہ ان استعفوں کے محرکات کیا ہیں, یہ عوام کے سامنے آنا چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کی فائنڈنگز دی جائیں گی. حسن رضا پاشا صاحب نے پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر لیا, خوش آمدید کہتا ہوں انہیں. سب سے پہلے ثاقب, دو استعفے آئے, ان کا اسٹیٹس اس وقت کیا ہے؟ پریزیڈنٹ نے یہ استعفے منظور کر لیے ہیں یا نہیں؟ جی یہ منظور کر لیے ہیں. اب تو ان کا اسٹیٹس جو ہے دو جو سیٹیں ہیں وہ سپریم کورٹ میں بالکل ججز کی خالی ہو چکی ہیں, اور جو نئی ججز کمیٹی بنی ہے اس میں جو میں دیکھ رہا تھا اس میں جسٹس منصور علی شاہ شامل ہو گئے ہیں, اور اس کے علاوہ جسٹس یحییٰ آفریدی. جی وہ تو ظاہر سی بات ہے جو چلے گئے ہیں. اب فار ایگزامپل کمیٹی کی اگر بات کریں, فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ہے جنہوں نے بینچز کی تشکیل دینی ہوتی ہے بینچز کی حوالے سے,
تو اس میں اب جہاں پہ اعجاز الاحسن صاحب تھے تیسرے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن، اب وہاں پہ اعجاز الاحسن صاحب کی جگہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسرا اس میں جو ان کے جانے سے فرق پڑا ہے، منصور علی شاہ صاحب 3 سال سے زائد جو ہے وہ عرصہ، یہ سوال میں آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ پہلے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا عرصہ تھا وہ تقریباً 1 سال یا 2 سال کی بات ہو رہی تھی، اس استعفے کے بعد 3 سال وہ ہے وہ بطور چیف جسٹس رہیں گے. اور سب سے بڑی جو بات ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے جو شاید بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے، وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹلی وہ پوری جوڈیشری میں انقلاب برپا کر دیں گے. ان کا جو ویژن ہے، میں نے سنا ہے مختلف جگہوں پہ مختلف سیمینارز میں تقاریب میں، ان کا جو ویژن ہے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. مطلب یہ جو براہ راست دکھانے کا کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے ان کا بھی تھا، اور وہ صرف سپریم کورٹ نہیں، ہائی کورٹس لیول پہ بھی براہ راست دکھانے. اسی طرح ڈیجیٹلی جتنی بھی چیزیں ہیں، مطلب ورڈ استعمال کر رہی ہے، ویسٹ استعمال کر رہا ہے، ایون انڈین جوڈیشری میں بھی استعمال ہو رہی ہیں. ان کی بہت ساری ایگزامپلز انہوں نے ساتھ رکھی. 1 منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا. آخری ایک سوال آپ سے میں نے بہت آخر میں کرنا ہے. میرے ساتھ حسن رضا پاشا صاحب بھی ہیں اور جہانگیر جدون صاحب بھی ہیں. جہانگیر جدون صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، اور منیر کاکڑ بھی جاتے جاتے کہہ گئے کہ محرکات پر بات ہونی چاہیے، اس کے بغیر چیزیں آگے بہتر نہیں ہو سکتی. آپ اس پوائنٹ سے ایگری کرتے ہیں جہانگیر جدون صاحب؟ نہیں، دیکھیں احتساب تو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے نا، ہر ایک بندہ. یہ ابھی دیکھیں نا، مظاہر نقوی صاحب کا جب ایشو آیا تو اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے جو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا میں بڑی باتیں ہوئی کہ جی ایک دیکھیں کہ جج کرپشن کرتا ہے اور اس کے اگینسٹ مٹیریل بھی ہے، ایویڈنس اسٹرانگ ہے، تو وہ اگر اس کے پاس ڈیفینس نہیں ہے تو وہ ریزائن کر کے اپنی مراد جو ہے 10 لاکھ 11 لاکھ روپے پینشن، وہ 10% پینشن بڑھتی بھی اینول، تو وہ پھر پینشن دوسری مراد لے کے چلا جاتا ہے. اور یہ مراد کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ٹیکس پیئر منی ہے، غریب لوگوں کا پیسہ ہے. جو آج بریڈ اور رسک جو بالکل بیسک چیز ہے اس میں بھی 18% سیل ٹیکس لگا ہوا ہے. آپ تہذیب بیکری سے جائیں تو بریڈ کے بھی 18% ہر جگہ پہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں. تو یہ پیسے ہیں وہ جو جج لے رہے ہیں پینشنیں. تو اب دیکھیں نا، ایک بندہ اگر کرپشن کرتا ہے تو اس پہ کوئی ہونا چاہیے کہ ایک جج. آپ کے خیال میں سپریم جوڈیشل کونسل کی جو فائنڈنگز ہوں گی وہ اہم ہوں گی، یا جیسے آج اٹارنی جنرل نے سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ بتایا کہ عافیہ شہربانو جو کیس ہے اس پہ اپیل میں جانا چاہتی ہے فیڈرل گورنمنٹ، اور اگر اپیل میں جاتی ہے، چونکہ قاضی صاحب نے 15 فروری کے بعد کی اس کے سماعت ملتوی کر دی ہے، تو اس اپیل کے نتیجے میں کیا نتائج نکلیں گے؟ جی میرے خیال میں اس اپیل کو لگتا ہے اس کے سننے کے بعد جو بھی رزلٹ آئے گا اس کے بعد پھر کارروائی جاری رہے گی. پھر میرے خیال میں کوئی اس کے لیے ایک راستہ بن جائے گا کہ پھر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ کوئی جج جو ہے وہ پھر ریزائن کر کے اپنے اس کے اگینسٹ ایلیگیشن ہے اسے بھاگ نہیں سکے گا. ٹھیک، تو جو جج جو ہے وہ اپرائٹ ہوگا، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ باریں بھی کھڑی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. حسن رضا پاشا صاحب کی طرف جج جو ہے. جہانگیر جدون صاحب 1 منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا، نون لیگ والے مطالبے پہ دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. حسن رضا پاشا صاحب کی طرف جا رہا ہوں. حسن رضا صاحب، دونوں استعفوں کو پہلے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور منیر نے اور ثاقب بشیر نے پہلے سیگمنٹ میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ان دونوں استعفوں پر بار کونسل، صوبائی، فیڈرل سب خاموش ہیں. اس خاموشی کی وجہ کیا ہے حسن رضا پاشا صاحب؟ واہ جی واہ، کیا بات آپ نے کی ہے. خاموش ہم کیا کریں؟ ہم نے تو ریفرنس فائل کیا جناب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف. بالکل ٹھیک. اور ہم تو ان کے نکالنے والے ہیں. ہم نے کیا ان پہ کرنا ہے؟ کمال. اچھا بالکل آپ نکالنے والے ہیں، آپ کریڈٹ لے رہے ہیں. اگلا حسن رضا پاشا صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن. سر پوری بات سنیں سر. 21 فروری 2023 کو پاکستان بار کونسل نے تمام پروونشل بار کونسل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کو بلایا اسلام آباد میں. وہاں پہ ہماری میٹنگ ہوئی. متفقہ طور پہ یہ طے پایا کہ سب سے پہلے پاکستان بار کونسل ریفرنس فائل کرے گی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف، پھر باقی 5 بار کونسل، صوبائی بار کونسل اور اسلام آباد بار کونسل فائل کرے گی. اور ہم متفقہ طور پہ، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بطور پرنسپل لائر تمام آن بیہاف آف آل دی. حسن رضا پاشا صاحب بالکل مان لیا، لیکن میرا سوال اب بھی وہیں پر ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف تو آپ کا کوئی ریفرنس نہیں تھا، ان کا استعفیٰ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب ادھر آتے ہیں. بات یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں تھا، نہ ہی ہم کوئی تیار کر رہے تھے، اور نہ ہی ہم اس حوالے سے
آگے بڑھ رہے تھے. لیکن صرف یہ ہوا کہ جو کل کی پروسیڈنگز ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی، اور اس میں جب پروسیڈ کیا کونسل نے کہ آرٹیکل 209 کے میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ کوئی جج اگر ریٹائر ہو جائے استعفیٰ دے دے تو اس کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ سب کلاس 6 آرٹیکل 209 اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب کوئی شکایت آ جاتی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کاغذ دیتی ہے تو پھر فائنلی وہ رپورٹ پیش کرے گی صدر پاکستان کو. اور اس میں دو چیزیں ہیں 209 میں، ایک یا تو ریموول ہوگی اس جج کی یا ریموول نہیں ہوگی، درمیانی راہ کوئی نہیں ہے. تو جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل رپورٹ بھیجے گی صدر مملکت اس پر عمل کرے گی. اگر ریموو کرنا ہے تو لیکن میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ کیوں؟ اب میں آ رہا ہوں اس طرف. کچھ مہینہ 1.5 مہینے سے کچھ گوسپس ہو رہی تھی اسلام آباد میں کہ شاید جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف کوئی ریفرنس آ رہا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کون آ رہا ہے، کیونکہ ہم تو نہیں. حیات ہوٹل والا کوئی ریفرنس تو نہیں تھا؟ کوئی یہ بھی اور کچھ اور بھی ہیں. مجھے اب اتنا نہیں ڈیپتھ میں نہیں گیا، شاید کچھ عرصے بعد باتیں باہر نکل آئی. لیکن کل کی پروسیڈنگز کی وجہ سے انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کہ ریفرنس ہو اور میں اس دوران اگر استعفیٰ دوں گا تو پھر میرے ساتھ بھی یہی ہوگا جو کہ جسٹس مظاہر علی اکبر. 1 منٹ کے لیے حسن رضا پاشا صاحب آپ کو روکوں گا اور شریک گفتگو کروں گا ثاقب بشیر کو. ثاقب، 2 اہم پوائنٹس تھے جو ایک منیر نے اس وقت ہائی لائٹ کیا، وہ تھا کہ جس طریقے سے ایلیویٹ ہو کے ججز آئے اس طریقہ کار کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ان استعفوں کے بعد کوئی اور مزید استعفیٰ آپ کو نظر آتا ہے؟ خاص کر یہ جو ایلیویشن والا میٹر ہے یہ بھی بڑا ڈسکس ہوا ہے. استعفیٰ تو اعجاز الاحسن صاحب کا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اب استعفیٰ نظر آ گیا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ نظر نہیں آ رہی. آج دن بھر بھی میں نے مختلف لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی جو قریبی ان کے ججز ہیں، ریٹائرڈ چیف جسٹسز مختلف لاہور کے، تو پتہ یہ چلا ہے کہ وہ ان کی بھی بات نہیں ہوئی، ان کو بھی نہیں پتا یا ان کو بتایا نہیں گیا یا انہوں نے مشورہ نہیں کیا. تو اتنا خفیہ قسم کا وہ ایکٹ ہوا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی. اب جو اگلی بات آپ نے کی کہ کیا مزید استعفے ابھی تک تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے، مطلب سپریم کورٹ کی حد تک کہ کوئی مزید استعفیٰ جو آ سکتا ہے. لیکن پچھلے 2 دنوں میں خاص طور پر کل جو ہے وہ انہونی ہوئی ہے، تو آگے بھی کوئی انہونی ہو سکتا ہے ہو ہی جائے چانسز، کیونکہ ایسی کوئی انفارمیشن سنگل 1% بھی نہیں ہے، اس لیے ایسے بات کر دینا مناسب نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ چمگوئیاں ہیں موجود جو بالکل عدالتی راہداریوں میں شارع دستور پر یہ چمگوئیاں موجود ہیں. جہانگیر جدون صاحب، 2 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو منیر نے رکھا تھا کہ ایلیویشن کا جو معاملہ تھا ججز کی، جس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بڑا ایک کلیئر سا سٹینس تھا کہ جی سینیارٹی پہ لوگ آنے چاہیے، لیکن اس وقت کی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی یا جو ججز تھے ان کا یہ خیال تھا کہ نہیں جی میرٹ کو دیکھا جائے، سینیارٹی کو نہیں. اب آپ کے خیال میں کہیں کچھ عرصے میں دوبارہ وہ معاملہ اپلائی ہونے جا رہا ہے؟ اور دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو مزید کوئی استعفے تو نظر نہیں آ رہے؟ نہیں، مزید تو استعفے نہیں آنے چاہیے. اگر دیکھیں استعفیٰ کو دیتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، مرضی سے دے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک جج کے خلاف اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی شروع ہو چکی ہے، جس طرح ہم پہلے بتایا، اس کے خلاف سالڈ جو ایویڈنس ہے کہ اس نے ایسے معاملات کے جو مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتے ہیں، تو پھر اس کو تو ریزائن نہیں کرنا چاہیے نا. اس کو پھر ریزائن کو میں نے ابھی کہا نا یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. اب جج جو ہے وہ مرنے کے بعد خدا نخواستہ تو اس کی فیملی بھی پینشن لیتی ہے. مشرف کی جو اسپیشل کورٹ تھی وہ کس نے ختم کی تھی لاہور میں بیٹھ کے؟ یہ ابھی ڈسیزن آیا، آپ کو 2 دن بھی نہیں گزرے ابھی، تو کس نجوی ہے اپنے انہوں نے نقوی صاحب نے ختم نہیں کی تھی، اور بغیر کسی اختیار کے، بغیر دائرہ اختیار کے. یہ ثاقب کچھ ایڈ کر رہے ہیں. نہ اختیار تھا نہ پریئر تھی، اس کو ساری مردوں کا پتہ ہے. اچھا، مرد کو ساری مردوں کا پتہ ہے. لیکن میڈیکیشن آپ اور ثاقب دونوں مل کے نہیں کر رہے. حسن رضا پاشا صاحب کی طرف جاؤں گا. پاشا صاحب، آپ کے خیال میں مزید کوئی استعفیٰ آ سکتا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا پوائنٹ، وہ جو سینیارٹی والے معاملات تھے ماضی میں جو ججز پروموٹ ہو گئے ہیں، ایک تھیوری یہ بھی موجود تھی کہ ان کے اگینسٹ بھی کوئی اپیل آ سکتی ہے آنے والے دنوں میں. دیکھیں، میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ہمارے نوٹس میں یہ بات نہیں آئی کہ
کوئی جو سینیرٹی پرنسپل کے خلاف جو ہوئے ہیں ججز ان کے بارے میں ان کو ہٹانے کے حوالے سے کوئی بات ہو. لیکن ایک بات ہے کہ جو ابھی سپریم جوڈیشل کونسل کمیشن جو رولز بنا رہا ہے ہمارے مطالبے پہ بنا رہا ہے, جس کی سربراہی کمیٹی بنی تھی جس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کر رہے ہیں, وہ اسی مہینے انہوں نے اپنے رولز بنا کے پیش کرنے ہیں جو کہ منظور ہو جائیں گے. اس میں کوئی طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ کیا طریقہ کار ہوگا ججز کی ایلیویشن کا. تو آئندہ کے لیے تو بڑا زبردست رولز بن رہے ہیں, امید ہے کہ وہ بہتر ہوگے جس پہ کوئی آبجیکشن نہیں آئے گا. لیکن جہاں تک آپ نے استعفے کے حوالے سے پوچھا ہے تو فی الحال تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ کوئی استعفیٰ آ رہا ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. صحیح, کیونکہ آگے بھی ابھی بہت ہی دن جو ہیں وہ کڑے دن آ رہے ہیں الیکشنز والے. اور حسن رضا پاشا صاحب, آپ نے الیکشن کے کڑے دنوں کی بات کی ہے, 30 سیکنڈز میں رسپونڈ کیجئے گا. 8 فروری کے بعد آپ کو وکلاء اور پی ٹی آئی خاص کر کہوں گا کہیں ساتھ جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, وکلاء کا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی آپ نے جب اور خاص طور پہ ان نمائندوں کا کہ جو, لیکن پی ٹی آئی تو سارے وکلاء پہ مشتمل ہے پاشا صاحب. سر جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ سیاست, ملکی سیاست کر رہے ہیں نا, وہ کریں. لیکن وکلاء سیاست کچھ اور ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی سے ہوں, جب وکلاء کے ووٹ لے کے آتے ہیں تو پھر کسی پارٹی کا ترجمان. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ثاقب, اور اگر آپ ترجمان بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. حسن رضا پاشا صاحب, ثاقب کو ایڈ کروں گا. ثاقب, آپ کو 8 فروری کے بعد کی سچویشن میں پی ٹی آئی اور وکلاء کیسے نظر آ رہے ہیں؟ 30 سیکنڈز ہیں. وکلاء کے حوالے سے تو پاشا صاحب نے ٹھیک بات کی کہ وہ خاص جو باڈیز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں ہوتی, لیکن پولیٹیکل پارٹیز اگر میں بات کروں وہ بعد میں ہوتی ہیں پی ٹی آئی کی, تو وہ ٹھیک ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ ثاقب جہانگیر جدون صاحب, آپ کا اور حسن رضا پاشا صاحب. لیکن یہ معمہ اب بھی اپنی جگہ پہ برقرار ہے کہ دوسرا استعفیٰ کیوں آیا. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.